बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने 8 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। अब तक हमारे 8 चैप्टर वाइंड अप हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 8 चैप्टर में हमने ये देखा कि पहले 5 जो चैप्टर्स थे उनका थोड़ा सा रिदम डिफरेंट था। कोई बैंकिंग, फाइनेंस, करेंसी, यानी वो इस हवाले से, या माशियात का तारुफ, कुली माशियात का तारुफ और तिजारत के हवाले से था। ये जो अब 6 से ऑनवर्ड आगे चैप्टर्स चल रहे हैं, 6, 7, 8, ये पाकिस्तान की माशियत के हवाले से हैं। ठीक है, अब हम आज का जो हमारा चैप्टर है इसका टाइटल है नकलो हमल, ख़बर रसानी और इंसानी ज़राए की तरक्की। ठीक है, कम्युनिकेशन आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आपको पता है। ये जो आपकी ज़राए नकलो हमल में आता क्या क्या है, रेलवेज़, सड़कें, शायरात, बहरी और हवाई रास्ते। ठीक है, और ख़बर रसानी में आपके न्यूज़पेपर आ जाएगी, डाक, टेलीफोन, मोबाइल्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, वायरलेस वगैरह, यानी जितने भी सोशल मीडिया के ज़राए हैं वो सब आपके ख़बर रसानी के ज़राए में आएंगे। इन्हें रस्र रसाइल या इबलाग आमा के ज़राए भी कहते हैं। इन ज़राए की जो माशी, सियासी और समाजी अहमियत क्या है, काबिल ज़िक्र है, क्योंकि ये मुल्क के दिफा को मजबूत करते हैं। ठीक है, अमनो अमान बहाल रखते हैं और तहज़ीब व तमद्दुन में निखार पैदा करते हैं। ख़ाम माल और मसनूआत की जो एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत और अफरादी क़ुव्वत की जो नकलो हरकत को भी आसान बनाते हैं। और इस तरह से ज़ाहिर बात है, आपके ये ज़राए जितने तरक्की याफ्ता होंगे, माशी तरक्की की राह में जितनी रुकावटें होंगी वो दूर होंगी, और इसी तरह से ये माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। बाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये मुल्क का बुनियादी ढांचा होते हैं। ठीक है, इनकी अहमियत या अफादियत हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले माशी अहमियत क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कुदरती वसाइल से इस्तिफ़ादा। कुदरती वसाइल से इस्तिफ़ादा ज़राए नक़्लो हमल की बदौलत ही मुमकिन हो पाता है। अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कोट करने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो मादनियात हैं, जिनमें कोयला, लोहा, जिप्सम, कली, नमक, पेट्रोल, चूने का पत्थर वगैरह की कानें होगी। ये अब कानें पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत दूर दराज के इलाके में है। ज़ाहिर बात है, आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो तभी जाके आप इन ज़राए से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। ठीक है, ज़ाहिर बात है, आपने ये सारे जो है दुश्वार गुज़ार इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों से निकाल कर आपने इनको पैदावारी यूनिट्स तक लेके जाना है। वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो पाएगा जब आपके ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए क्या होंगे, तरक्की याफ्ता होंगे। ठीक है, अब ये मज़ीद ये कि हम जो जैसे जंगलात हो गए, वहाँ से हमने लकड़ी हासिल करनी है और उसको फिर शहरों में लेके जाना है या मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में ले जाना है। अगर हमारे पास वसाइल एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए नहीं होंगे तो हमारे जो वसाइल हैं वो क्या होंगे, यूटिलाइज़ नहीं हो पाएंगे, बेकार रह जाएंगे और माशी तरक्की की रफ्तार क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट है ख़ाम माल को कारखानों तक पहुंचाना। ज़राए नकलो हमल अगर आपके तरक्की याफ्ते होंगे, क्योंकि सनतों की तरक्की भी उसी वक्त मुमकिन है जब ज़राए नकलो हमल तरक्की याफ्ता होंगे। अब ज़ाहिर बात है कि बहुत से ज़राए होते हैं या ख़ाम माल होता है वो दूर दराज के इलाकों तक या कारखानों तक पहुँचाना होता है। जैसे अब कपास की हम एग्ज़ाम्पल लें या गन्ने की, वो खेतों में पैदा होते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर बात है इन्हें किसी ना किसी ज़रिए से कारखानों तक पहुंचाना है ना। वहाँ से जैसे घी बनाने के लिए आपको तेल, बनोला और जूतों के कारखानों के लिए जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, आपको ये पहुंचाना पड़ता है दूर दराज के इलाकों में, कि इन्हें जहाँ ये चीज़ पैदा होती है उस एरिया से लेकर इसे वहाँ पहुंचाना है जहाँ पे इसके कारखाने लगे हैं, ताकि वो इसको प्रोसेस करके इस्तेमाल कर सकें। फिर है तैयार शुदा माल मंडियों तक पहुंचाना। अब ज़ाहिर बात है, आपने पहले रॉ मटेरियल पहुंचाया फैक्ट्रीज़ तक, अब वहाँ से जब माल तैयार होना है, अब ये जो भी सार्फिन के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको मंडी में भेजना ज़रूरी है जहाँ से सारिफ ख़रीद व फ़रोख्त कर सकें। ठीक है, तो ये ज़ाहिर बात है उसी सूरत में मुमकिन हो पाएगा जब आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, चीज़ टाइम से पहुँचे ताकि सार्फिन की ज़रूरत के मुताबिक उनको चीज़ मैसर हो सके। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है डिफरेंट अशिया को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने या मंगवाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चाहिए होता है, हवाई रास्ते, बरी और बहरी रास्ते इस्तेमाल करने हैं। फिर है कीमतों में इस्तेहकाम।
ذرائع نقل و حمل ہیں وہ خبر رسانی کی بدولت ہی ملک میں اشیاء کی جو قیمتیں وہ سٹیبل رہیں گی۔ جو اشیاء جن علاقوں میں وافر مقدار میں ہوتی ہیں، اب فنکشن تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ان اشیاء کو ان علاقوں کی طرف بھیجا جائے جہاں یہ اشیاء کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس طرح سے چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا انتظام جتنا اچھا ہوگا، اتنا زیادہ قیمتوں کے استحکام کا زیادہ ہوگا چانس۔ ادروائز قیمتیں فلکچویٹ کریں گی۔ ایک چیز ہے وہ وافر مقدار میں ایک جگہ تو موجود ہے، وہاں اس کی قیمت گر جائے گی اگر وہ چیز اس علاقے تک نہ پہنچائی جائے جہاں پہ اس چیز کی کمی ہے، تو ساری بات آپ کو پتہ ہے کہ قیمتیں کیا ہوگی، اس علاقے میں ہائی ہوں گی جہاں وہ چیز موجود نہیں، اور اس علاقے میں بہت ڈاؤن بھی ہو جائے گی جہاں وہ چیز وافر مقدار میں ہے۔ اس لیے اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن اچھی ہوگی تو قیمتیں مستحکم رہیں گی۔ اب جیسے چینی ہے، وہ چند ایک علاقوں میں تیار ہوتی ہے، لیکن یہ کراچی سے پشاور تک بھی پہنچائی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ملک میں چینی کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک۔ پھر پانچواں کیا ہے، مصارف پیدائش میں کمی۔ آپ کے جتنے ذرائع نقل و حمل اچھے ہوں گے، ترقی یافتہ ہوں گے، آپ اشیاء کو کیا کریں گے، بڑے پیمانے پر تیار کریں گے تو آپ کو وہ چیز ریزنیبل پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بڑے پیمانے پر تیار کریں گے اور تقسیم کار کا اصول اپنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان علاقے میں ان اشیاء کی پیدائش میں تخصیص حاصل کر دی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے تجارت میں پڑھا تھا کہ ممالک کی آپس میں جو ٹریڈ کرنے کی بیس ہے وہ تھیوریز تھیں، یعنی ہر کنٹری اس چیز کو پیدا کرے گا جو اس کے ملک میں سستی پیدا ہو۔ اب یہاں پہ بھی اسی لاجک کو استعمال کرنا ہے کہ آپ نے اس علاقے میں چیز پیدا کرنی جہاں خام مال سستا ہے اور وافر مقدار میں موجود ہو، اور یہ اشیاء دوسرے علاقوں میں وہاں پہ کیونکہ وہ ریزنیبل پیدا ہو رہی ہیں، بعد میں وہی اشیاء دوسرے علاقوں میں بھجوائی جاتی ہیں۔ تقسیم کار کے تحت چونکہ ایک کام کو مختلف حصوں میں بانٹ کر بار بار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کام میں کیا ہو جاتی ہے، مہارت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ اس کا اسپیسیفک ٹاسک ہے، تو ظاہری بات ہے جب ایک کام کو بار بار ریپیٹلی کریں گے تو آپ مہارت حاصل کر لیں گے، اور لاگت پیدائش کیا ہوتی جائے گی، جب زیادہ اشیاء پیدا کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ آپ کی لاگت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ہے روزگار کا حصول۔ ان ذرائع کی بدولت لاکھوں مزدوروں کو کیا آتا ہے، روزگار ملتا ہے۔ اب جیسے اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں پاکستان ریلوے کی، پی آئی اے کمپنیز یا جتنی بھی ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں، لاکھوں افراد اس میں کام کر رہے ہیں، اور پاکستان شپنگ کارپوریشن میں ہزاروں آدمیوں کو روزگار ملا ہوا ہے، یعنی یہ ذرائع آپ کے جتنے ڈیولپ ہوں گے اتنے ہی لوگوں کو کیا ملے گا، روزگار ملے گا۔ اب اگر ہم یہ تو تھے ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں، اب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، جیسے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہوگی، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پرنٹ میڈیا سے بھی لاکھوں افراد وابستہ ہیں، یعنی یہ دونوں ذرائع آپ کے جتنے ترقی یافتہ ہوں گے وہ اس ضمن میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، تو ملک میں بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی۔ مزدوروں کی نقل و حرکت میں سہولت۔ ان ذرائع کی بدولت نقل و حرکت کیا ہو جاتی ہے، آسان ہے، سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ذرائع پسماندہ تھے تو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقہ پہ جانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ آج کیا ہے، پاکستان کے لاکھوں افراد روزگار کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے کہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اور یہ کمیونیکیشن بہت سٹرونگ ہو گئی ہوئی ہے۔ اگر یہ سہولیات میسر نہ آتی تو لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا ایک علاقے سے دوسری جگہ جانا ہی بہت مشکل تھا۔ پھر اندرون ممالک لاکھوں مزدور روزانہ کارخانوں تک پہنچتے ہیں اور گھروں میں واپس آتے، ریل، بسیں اور دوسرے جو بھی ذرائع ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی نقل مکانی سے اجرتوں کی شرح میں بھی کیا ہوتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے۔ پھر ہے تجارت کا فروغ۔ ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ ہوں گے، اسی کی بدولت آپ کو ملکی اور غیر ملکی تجارت بھی بڑھتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک تو آپ کی تجارت کے بھی تو دو ذرائع ہیں، ایک ملکی تجارت ہے اور دوسری غیر ملکی تجارت۔ اب اشیاء اندرون ملک بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھیجنی ہے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جانے میں آسانی ہوگی تو ہی معاشی سرگرمیاں یا آپ کی تجارتی سرگرمیاں کیا ہوں گی، تیز ہوں گی، اور ملکی اور غیر ملکی تجارت کو فروغ ملے گا۔ طلب و رسد میں باہمی ربط۔ اب یہ کس صورت میں ہوتا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز ایک مخصوص ایریا میں پیدا ہو رہی ہے، اس چیز کو اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھی موو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ترقی یافتہ ہوں گے تو یہ جو اشیاء ہے جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں تک نہیں رہیں گی، بلکہ وہ دوسرے ممالک کو یا دوسرے علاقوں کو بھیجی جاتی ہیں جہاں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے دیہات میں پیدا ہونے والی اشیاء شہروں میں مل جاتی ہے، شہروں میں پیدا ہونے والی چیزیں دیہاتوں تک۔ یہ کس کی بدولت ممکن ہے، کیونکہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن سٹرونگ ہے۔
بلکہ اب یہ بھی ہے کہ جو آپ کی اشیاء ملکی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد جو بچ جاتی ہیں وہ کہاں پہ بھیج دی جاتی ہیں؟ وہ درآمد کر دی جاتی ہیں، یا اگر کمی برآمد کر دی جاتی ہے، جو کم رہ جائے تو وہ درآمد کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اس جو بھی گیپ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ افراط آبادی کا بوجھ کم کرنے میں مدد۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے ذرائع نقل و حمل ترقی یافتہ ہوں گے تو آبادی کی گنجانی چند شہروں تک نہیں ہوگی، بلکہ مختلف علاقوں میں لوگ آباد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو افراط زر والے علاقے لوگوں کو کم گنجان علاقے میں جا کے آپ آباد کرو گے، اس طرح افراط آبادی کو قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ پھر ہے منڈی کی وسعت۔ چونکہ مختلف اشیاء اور خدمات کو مختلف علاقوں اور ممالک میں بھیجنے کے لیے ذرائع نقل و حمل اہم ہوتے ہیں، اس لیے منڈیوں تک اشیاء کو پہنچا کر منڈی کو وسعت نصیب ہوتی ہے۔ جو چیز کی مانگ بڑھتی ہے، سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کاروبار کیا ہوتا ہے؟ پھیلتا ہے۔ پھر ہے مصنوعات کی تشہیر۔ آپ نے جو چیز پیدا کی ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز ایک کونے میں بھی پیدا ہو رہی ہے تو دوسرے ملک میں بھی اس کی اپروچ ہے، جو کہ پرنٹ میڈیا ہو گیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مصنوعات کو پبلسٹی کراتے ہیں، جس سے تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سیاسی اہمیت کیا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے معاشی اہمیت کی بات کی تھی کہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا معاشی طور پر کیا رول ہے۔ اب ہم بات کریں گے سیاسی اہمیت۔ سب سے پہلے ہے ملک کا دفاع۔ اب ان ذرائع کی بدولت آپ کو ملک کے دفاع میں مدد ملتی ہے۔ اب جنگ کے زمانے کی اگر ہم بات کریں، فوجوں کی نقل و حمل تبھی آسان رہے گی نا جب آپ کی آمد و رفت کے ذرائع ترقی یافتہ ہوگے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب دفاع کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں تو فوج کو کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ پہنچانا ہے، خوراک پہنچانی ہے، یا افواج کی جو مزید نفری ہے اس کو لگانا ہے۔ پھر وائرلیس کے ذریعے آپس میں لنکڈ بھی رہنا ہے، جو حالات ہیں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ کی آمد و رفت کے ذرائع ترقی یافتہ ہوں گے اور فوج کی تعداد کو بڑھایا جا سکے۔ پھر وائرلیس کے ذریعے افواج کی نقل و حرکت سے متعلق ہدایات متعلقہ یونٹ تک پہنچائی جائے، اور دشمن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور دشمن کے غلط پروپیگنڈا کا اثر کم کرنے میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کہ جو بھی چالیں ہوتی ہیں اکثر میڈیا کی بدولت بے نقاب ہو جاتی ہیں، اور ان کا جو بھی کوئی پلاننگ کرنی ہے میڈیا کے ذریعے ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے جڑے رہتے ہیں، ہمیں آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز پلان کرنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں اندرونی استحکام۔ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، جو ڈسپلن کنٹرول رکھنے کے لیے یا سارے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ان ذرائع کا ترقی یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اب کسی بھی ملک میں اندرونی کسی علاقے میں امن کا خطرہ ہو تو پولیس کی بھاری جمعیت کو اس کی طرف منتقل کر کے حالات کو سٹیبل کیا جا سکتا ہے۔ اگر حالات زیادہ خراب ہو تو فوج بھی تعینات کی جا سکتی ہے۔ ہمیں پتہ نا کہ جب یہ فلڈ وارننگ یا اس طرح کی کوئی بھی حالات اوپر نیچے ہو جائیں تو فوج کو طلب کیا جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں حالات قابو سے باہر ہو جائیں، ان کنٹرولڈ ہو جائیں، تو وہاں فوج کی نفری کو وہاں پہ طلب کیا جاتا ہے۔ یہ اسی صورت ممکن ہوگا۔ اب جیسے آج کل حادثہ پیش آ جائے تو ریسکیو 1122 ان کی بھی سروس بہت اچھی ہے، وہ بھی پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے۔ یہ اس لیے ممکن ہو پا رہا ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن اچھی ہے۔ اگر ٹرانسپورٹیشن اچھی نہ ہوتی تو یہ ایسا کرنا ممکن نہ ہوتا۔ قدرتی آفات سے آگاہی اور امداد کی رسائی۔ اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے ملک میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ، کوئی ایسی صورتحال ہے۔ اب اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کچھ علاقے بہت بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کو بر وقت امداد کی ضرورت ہے، یا ان کو ضروری سامان کے لیے، یا پھر پہلے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وارننگس جاری کر دی جاتی ہیں۔ اکثر ہم میڈیاز میں، نیوز پیپر میں یا ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں کہ فلڈ کی وارننگ جاری کر دی گئی کہ پہلے اپنا بندوبست کر لیں، تاکہ قبل از وقت آپ بچاؤ کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جا سکے، اور سیلابوں میں گھر جائے تو کشتیوں اور دوسرے ذرائع کی مدد سے انہیں متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقام تک منتقل ہوتا ہے۔ اور ٹرانسپورٹیشن کا رول ہوتا ہے کہ اگر ایک علاقے میں تو کوئی تباہی ہے تو وہاں پہ کے لوگوں کو ہم اس ڈینجرس ایریا سے نکال کے محفوظ مقامات پر منتقل کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ ہے کہ میڈیا اتنا واسٹ ہے، آپ کو پہلے ہی ویدر پریڈکشن کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوتی ہے پہلے ہی شیئر کر دی جاتی ہے کہ ان ڈیز میں ان علاقوں میں بارش کا امکان ہے، تو پھر یہی کیا جاتا ہے کہ آپ قبل از وقت اپنے بچاؤ کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں ان کو کر لیں۔ اور بہت سارے علاقوں میں اکثر جب یہ زلزلہ آیا تھا یا سیلاب آتے ہیں، پھر جب نقل مکانی وہاں تک لوگوں کو وہاں سے لے جانا مشکل ہوتا ہے سم ٹائمس،
تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی اس جگہ پہ پہنچانی ہوتی ہے، خوراک چاہیے ان کو، کپڑے چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اکثر پہنچائے جاتے ہیں۔ اگر زلزلہ یا کوئی اور دیگر آفت آ گئی ہے تو امداد تک پہنچانے کے لیے آپ کے ٹرانسپورٹیشن ذرائع کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے ڈسکس کیا کہ ذرائع نقل و حمل کی ہوتے کیا ہیں، ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، ان کی ملک میں کیا اہمیت ہے، معاشی طور پہ بھی ہم نے اندازہ اس کا جائزہ لیا، سیاسی اہمیت بھی دیکھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔